अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें जी, आज बताएंगे आपको तोशा खाना 2 की समाअत अब कब होगी और इसके पीछे क्या मुहर्रिक हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज एक इस्लामाबाद के बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हूर साहब, इनकी तरफ से एक वकला बार में खिताब किया गया और बड़े दिलचस्प किस्म के इन्होंने जुमले कहे, वो आपके साथ शेयर करते हैं और इसका कुछ जायज़ा भी लेंगे। एक अहम सहाफ़ी किस तरह से उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया, कुछ लोगों के मुताबिक जहाज़ से ऑफलोड कर दिया गया, लेकिन मेरा ख्याल है इमिग्रेशन हुकाम ने ही उन्हें रोक दिया था और उन्हें बताया गया था कि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल है, लिहाजा वो जा नहीं सकते। क्या इसके पीछे की कहानी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा का नया स्टेटमेंट है, उस पर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब के केस की। आज तोशा खाना 2 की समाअत होनी थी, लेकिन वो समाअत रात गए नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी गई और उनके वकला को आगाह कर दिया गया था कि जनाब जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जाके आप नई तारीख ले लें। तो अब कहानी में जो फ़र्क आया है वो सिर्फ इतना है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स से नई तारीख मिल गई है, बगैर कार्रवाई आज की समाअत मुलतवी हुई और 15 अगस्त अब अगली तारीख दे दी गई है। तो अब 15 अगस्त को भी आगे समाअत होगी या नहीं, अगर तो होगी तो अडयाला में होगी, लेकिन अगेन मुझे इसमें अभी थोड़ा सा डाउट ही है कि जब भी एक दफ़ा ये समाअतें बंद होती हैं तो फिर उसके बाद 1-1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने भी बाज़-औक़ात गैप आ जाता है। तो यू नेवर नो, मुझे नहीं लग रहा कि अभी फौरी तौर पर ये दोबारा समाअत करेंगे। मकसद वही है कि इमरान खान साहब की जो कम्युनिकेशन है उसको तोड़ा जाए और उनसे उनकी पार्टी की, उनकी फैमिली की मुलाकातों का सिलसिला बंद किया जाए। तो अब यही सूरत हाल इस वक्त भी दिखाई दे रही है और इमरान खान साहब की जो समातें हैं उसको बंद कर दिया गया एक दफ़ा फिर से। अब आज आके बात रह जाएगी सिर्फ मंगल की मुलाकात की। फैमिली से मंगल को मुलाकात होना होती है, लेकिन आपको पता है कि वो भी पिछले कुछ अरसे से बंद है। पहले 2 बहनों को भेज दिया जाता था, अब उन 2 बहनों को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। आखिरी जो समाअत थी उसमें भी सिर्फ एक बहन को बड़े इसरार के बाद जो है वो जज साहब बुलाने में कामयाब हुए थे अंदर। तो इस दफ़ा भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि बहनों की मुलाकात होगी, और अगर हुई भी तो फिर मुझे यही लगता है कि एक बहन और कोई एक मंजूर नज़र कोई बंदा अंदर भेज दिया जाएगा और बराए नाम सी मुलाकात करवा दी जाएगी और इस तरह से एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। तो फ़िलहाल तो यही सिचुएशन नज़र आ रही है। इससे निकलने का फ़िलहाल पीटीआई के पास तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इस वक्त तो इनके अपने जो बाहर लोग मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, फ़ैसले, गिरफ्तारियाँ, ज़मानतें और ये सब चल रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या लीड करनी मूवमेंट, क्या इन्होंने हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो इधर तो कोई स्ट्रैटेजी इनके पास दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बात करने से इमरान खान मना कर रहे हैं और एहतजाज करने के हालात इनको दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसी सूरत में बज़ाहिर ये लगता है कि ये तो बेचारे बाहर कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इवेंचुअली सारा जो मुझे नज़र आ रहा है कि बर्डन आ रहा है कासिम खान और सुलेमान खान के ऊपर, वही अगर फर्दर इसके ऊपर बाहर अपना असर रसूख बढ़ाएंगे, कुछ मज़ीद इंटरव्यूज़, कुछ मज़ीद गुफ्तगू, कुछ मज़ीद चीज़ें, मुलाकातें, राब्ते, उसके बाद शायद फिर से कुछ इमरान खान साहब की ये जो कैद तन्हाई है उसमें कुछ खात्मा भी हो सके। वैसे भी अलीमा खान साहिबा ने कल जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने कहा कि जो कासिम और सुलेमान का वीज़ा है वो ये नहीं दे रहे, और नाइकॉप के मुतालिक पहले ही उनका स्टेटमेंट है कि नंबर्स तो मौजूद हैं लेकिन कार्ड्स मौजूद नहीं हैं, और कार्ड्स बनाने के लिए दोबारा से ये हुकूमत काफ़ी टाइम लगा सकती है, इसलिए जो बरतानवी उनका पासपोर्ट है उसके थ्रू उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब कहने को तो ये 1 घंटे में काम हो सकता है, लेकिन जब ना चाहते हो तो फिर कई दिन भी लग सकते हैं। तो फिलहाल इनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। इस पर भी इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम ये कहा था कि इंटरनेशनली अगर वो बात करें इसके ऊपर तो इसके बाद ही शायद लगता है कि दबाव आएगा तो ये वीज़ा देंगे, वरना शायद ये वीज़ा ना दें। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो मामला है दोनों चीज़ों का, ये अल्टीमेटली कासिम और सुलेमान की तरफ जा रहा है। उन्हीं के नाजुक कंधों पर ज़रा बोझ ज़्यादा आएगा अगर वो अपने वालिद से मुलाकात भी करना चाहते हैं उस लिए भी, और जो उनके साथ इस वक्त कंडीशंस हैं उनको अगर वो रिलैक्स करवाना चाहते हैं, कुछ उनके ऊपर जो सख्तियां हैं उसमें नरमी उस वक्त सिर्फ देखी गई जब उनकी तरफ से कुछ दबाव बढ़ाया गया। तो अगर वो इसको मेरा ख्याल है आगे परसू करते हैं तो फिर शायद थोड़ी सी
اس میں جو ہے کوئی چینج نظر آ سکتا ہے. لیکن یہ بھی ویسے آپس کی بات ہے, بہت انفارچونیٹ بات ہے. یہ دو چیزوں کے لیے بڑی شرمناک بات ہے. پہلی بات تو یہ ہمارے نظام انصاف کے لیے بڑی شرمناک بات ہے, کیونکہ ہماری جو عدالتیں ہیں, ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس قدر بوسیدہ, اس قدر کمزور اور اس قدر لیٹ چکا ہے طاقتوروں کے آگے کہ ایک ایون اس تک بھی جو ججز ہیں وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے کہ جناب آپ کی مرضی کے فیصلے تو ہو ہی رہے ہیں, تو کم از کم قیدی کو رکھیں تو آپ ہیومن کنڈیشنز میں کم از کم ان کی ملاقاتوں کا تو سلسلہ بند نہ کریں. لیکن یہ اس حد تک بھی ریزسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بنیادی سہولیات ہی انہیں مہیا کروا دیں. تو ایک تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اور دوسری شرم کی بات بحیثیت قوم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کھلے عام انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے, اور وہاں پر جو عوام ہے وہ اگر لا تعلق ہو جائے یا بالکل بے ہمت ہو جائے تو پھر وہاں پر بھی اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں, میں نے کئی دفعہ اپنے ولاگز میں یہ بات کی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں. اگر آج خدا نہ خواستہ عمران خان کو جیل کے اندر کچھ ہو جائے, ان کی کسی بھی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے, وہ نہ رہیں باقی اس دنیا میں, تو پھر آپ دیکھیے کہ اس قوم نے کتنا غم منانا ہے, پھر بڑے ہنگامے بھی کرنے ہیں, پھر جناب یہ ہر کوئی خراج عقیدت بھی پیش کر رہا ہوگا, پھر سب کچھ آپ کر رہے ہوں گے. لیکن اس وقت آپ کے ہاتھ سے تمام چیزیں نکل چکی ہوں گی, پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی چیز کا کہ جب کوئی شخص جو ہے آپ کھو دیں. تو جب اس کی زندگی ہوتی ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سسٹم ایسے ہی چلتا ہے, اب ریاست سے کون لڑ سکتا ہے, تو جی اب انہوں نے بھی تو اپنے دور میں اس طرح کیا تھا. یہ میں تمام لوگوں کی بات کر رہی ہوں, جو ایون مخالفین بھی ہیں نا. اگر خدا نخواستہ یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے نا, ذوالفقار بھٹو 2 بنا دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کو, تو اس وقت یہ لوگ بھی بڑی کہہ رہے ہوں گے کہ واہ واہ عمران خان نے تو بڑا علم بلند کر دیا, بڑی طاقت سے انہوں نے جیل کاٹی اور اس طرح سے نام تاریخ میں امر کروا لیا. لیکن ابھی اگر کوئی شخص اس وقت شکنجے میں نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے, اس کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے اس لیول پر تیار نہیں ہے جس لیول پر ہو اگر صورتحال, تو پھر اس کا کوئی اثر بھی پڑے. ہیں لوگ, بہت سے لوگ ہیں, بہت محبت بھی کرتے ہیں, بڑی بات بھی کر رہے ہیں. ان کے کارکنوں کی تو خیر میں بات ہی نہیں کر رہی, کارکن تو ان کے لازوال محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا بار بار ثبوت بھی دیتے ہیں, ہر دفعہ جان ہتھیلی پر رکھ کے باہر بھی نکلتے ہیں. لیکن جنرلی جو ایک میسج کے اندر ایک ریولوشن آتی ہے جس سے آپ کہیں کہ جی وہ کسی طرح بھی کھڑے ہو جائیں اپنے حق کے لیے, تو وہ ابھی ہمیں اس طرح سے قوم کے اندر دکھائی نہیں دیتی چیز. تو بہرحال جی اب یہ ساری صورتحال ہے. لیٹس سی کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ کب شروع ہوتا ہے اور کس طرح سے جو ہے ان کے کیسز کے اوپر معاملات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے. لیکن دوسری طرف اس رجیم کی ایک خاص بات ہے. اس رجیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں نا, اس کے بعد ان حرکتوں کے اوپر جو یہ جملے بازی کرتے ہیں وہ بالکل مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو زخم دیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر یا تو نمک چھڑکیں یا ان کو زخموں کو نوچیں. تو یہ کچھ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف دینے کے, لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کے, اس کے بعد ان کے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ الٹا اور جلا دینے والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اب ججز جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے, اور اس کے بعد کبھی میں سنتی ہوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھاشن دینے آ جاتے ہیں کہ شکر کریں عدالتیں کام کر رہی ہیں, کوئی سائل جو ہے وہ پلٹ کے نہ جائے, ہم بڑی اصلاحات لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو آگے جوڈیشری میں فرق پتہ چلے گا, ہم سب کو جو ہے وہ کرنا ہے اس کے اوپر کہ ہمیں انصاف کی لہریں بہرے نظر آئیں, یہ وہ مطلب اس طرح کی جملے بازیاں, اور نیچے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے سب, اور ان کی ایما اور ان کی پوری مرضی اور مشاورت سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جملے اس طرح کے. اب جسٹس صلاح الدین پنور صاحب ہیں, یہ بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں, آج ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے یہ بھی بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ جب ججز اپنے حلف سے انحراف کرتے ہیں تو عوام کو ان پر اعتماد نہیں رہتا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ عوام ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کہ کیا ہم ڈاکو ہیں یا ہم جج ہیں. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو حالات ہیں اگر ہم طاقتوروں کے حق میں فیصلے کریں گے تو یہ تو آئین سے غداری ہوگی. تو اس طرح کی یہ جناب اچھی باتیں کر رہے ہیں. اور خود جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب کے بارے میں ابھی ریسنٹ جو ان کا ٹیسٹ کیس تھا جس میں یہ ثابت کر سکتے تھے کہ یہ طاقتوروں کے خلاف جا کر فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا کیس, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سینئر ججز ہیں ان کے اوپر لا کے مسلط کر دیے گئے لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور جج, اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا سینیورٹی کا رول چینج کر کے.
تو اس سارے معاملے کو جب ان ججز کی طرف سے چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ میں جو بینچ بنا تھا 3 رکنی، اس میں جناب یہ جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب بھی شامل تھے، معذرت کے ساتھ یہ 5 رکنی بینچ تھا اور اس میں یہ بھی شامل تھے، اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ ڈیسائسو فیصلہ تھا، کیونکہ 2 ججز ایک طرف تھے 2 ججز ایک طرف تھے، اور ان کے بارے میں کورٹ رپورٹرز یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں ان کا رویہ اسی طرح کا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو انصاف ملے گا اور ان کو سینیورٹی پرنسپل کے اوپر واپس ان کی جگہ ملے گی، لیکن آخر میں اچانک سے ان جج صاحبہ نے اپنا مائنڈ چینج کیا اور اس کے بعد جو سینیورٹی پرنسپل تھا اس کو تار کرتے ہوئے جو فیصلہ ہے وہ لائے گئے ججز کے حق میں کر دیا، یعنی نظام کے حق میں کر دیا، یعنی طاقتوروں اور جو حکومت نے پوری 26ویں ترمیم کو ڈیزائن کیا تھا جس مقاصد کے لیے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ہر طرح سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہوں یا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں، ان میں سے کسی کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اور یہ بات سب کو پتا تھی۔ اگر ہم تمام لوگوں کو پتا ہے، عوام کو پتا ہے، تو کیا ان کو نہیں پتا تھی کہ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں آخر 16ویں نمبر کے جج کو لاہور ہائی کورٹ سے لا کر یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھایا گیا تھا اور قائم مقام چیف جسٹس بھی بنایا گیا تھا؟ تو اسی وقت یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ جو عوام کے جو حکومت ہے اس کی چوائس کیا ہے، تو ان کی چوائس وہ کیوں تھے، قائم مقام چیف جسٹس بنانے کے لیے بھی ان کو کیوں بنایا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ ان کی چوائس تھے۔ تو آپ نے جب آپ کے پاس ٹائم تھا کہ آپ اس تمام پلاننگ کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، آپ فیصلہ انصاف پہ کرتے، جو پرانے ججز تھے ان کی سینیورٹی کو اشور کرتے، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے۔ تو یہ سب آپ نے اس وقت نہیں کیا، اب آپ تقریر جھاڑنے آ گئے ہیں کہ جناب حلف سے غداری نہ کرو، انصاف کرو، لوگ یہ نہ کہیں کہ ڈاکو ہیں یا جج ہیں، تو پھر اور لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ تو یہ اس نظام کی خاصیت ہے کہ جس چیز کے اوپر یہ ہاتھ ڈالتے ہیں پہلے اس کے اوپر پورا واردات ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اسی طرح کا بھاشن بھی دیتے ہیں خوبصورت قسم کے الفاظ سے۔ مثال کے طور پر اب یہ مریم نواز صاحبہ کی اگزامپل لے لیں، پہلے انہوں نے کسانوں کی جو حالت کی ہے، جو ان کی کمر توڑی ہے، خاص طور پہ گندم کے کاشتکاروں کو جس طرح سے انہوں نے رول کے رکھ دیا ہے، رو رہے ہیں لوگ اور گندم کاشت کرنے سے توبہ کر رہے ہیں کہ جناب جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، کیوں کہ جناب انہوں نے گندم نہیں خریدی، ریٹ مارکیٹ میں اتنا ڈاؤن کروایا کہ وہ ساری گندم ان کی لاس میں گئی، اور یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد اب بھاشن دینے کے آ گئی ہیں کہ ہم نے تو کاشتکاروں کے لیے کیا ایکسٹرا آرڈنری اقدامات کر دیے ہیں، ہم تو گندم کے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پہلے بھی نہیں چھوڑا، ابھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو میرا خیال ہے وہ حال ہو گیا ہے کہ جو گندم کے کاشتکار ہیں وہ آ کے ہاتھ جوڑیں گے کہ بی بی آپ کی مہربانی ہمیں اکیلا ہی چھوڑ دیں، آپ جو سلوک آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو آپ کی مہربانی ہے، آپ ہمیں زندہ تو چھوڑ دیں کم از کم، کیونکہ اب تو ان کے گھر میں بیچاروں کے بھوک پڑ گئی ہے، یہ حالات ہو گئے ہیں آپ کی وجہ سے، جو آپ نے ان کی محنت کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ تو یہ اس نظام کا خاصہ ہے، جو جتنا بڑا وارداتیہ ہے وہ اتنا بڑا بھاشن دینے والا لیکچرر بھی ہے، اور وہ آپ کو اسی طرح الفاظ میں آ کے آئین اور قانون اور میرٹ کی کہانیاں، اب یعنی ہر اس حکومت کا جو ایک قدم ہے نا وہ کرپشن سکینڈل میں لتھڑا ہوا ہے۔ آپ ایک انگلی پکڑتے ہیں نا، ناخن پکڑتے ہیں، پیچھے پتہ لگتا ہے کہ پورا بازو جو ہے نا وہ آپ کا کرپشن میں بھرا ہوا ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ آپ ایک بال پکڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی پیچھے تو مطلب آپ سوچتے ہی ہیں کہ یہاں سے شاید کوئی چند لاکھ کی کرپشن کا معاملہ ہوگا، جب وہ بات کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ معاملہ کروڑوں اور اربوں تک میں جا رہا ہے۔ اور ابھی اس کی ریسنٹ ایگزامپل جو ہے وہ یہ جو ADCR تھا سیالکوٹ کا، وہ اس کی ایگزامپل ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی کرپشن کے حالات ہیں، لیکن بھاشن آپ سنیں، ہم نے میرٹ کے اوپر جو ہے فیصلے کرنے ہیں، ہم جناب کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ریڈ لائن ہے۔ آج انصار عباسی صاحب فرما رہے ہیں، اب انصار عباسی صاحب کو بھی سنیے، وہ فرما رہے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ سمجھوتا کرنے کے بجائے استعفیٰ دینا پسند کریں گی۔ وہ اللہ کے بندے، یہاں تک وہ بیٹھی کیوں ہوئی ہیں خاتون وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر سمجھوتے کر کے؟ یعنی باپ کو اپنی جیل سے نکال کر لندن فلیٹ سے لے کے، عمران خان کی گورنمنٹ گرانے سے لے کے، اس کے بعد ججز کا رول بیک کرنے سے لے کے، الیکشن کا پورا چوری کرنے سے لے کے، آج تک جتنے حکومت چلائی گئی اس میں جو کرپشن سے لے کے ہر چیز کے اوپر جتنی قانون سازیاں، یہ سب ہے ہی سمجھوتے کے علاوہ تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں تھا۔ یہ تو تھرو آؤٹ ایک کمپرومائز تھا اپنے نظریے سے، اپنی اس ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے۔ تو جو انہوں نے کیا ہے، ان سے بڑا تو ڈیلر ہی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ جس طرح کے یہ نکلے ہیں، اور آپ یہاں پر آ کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو سمجھوتا پسند نہیں ہے اور یہ تو مستعفی ہونا پسند کریں گے۔ مطلب ہے کہ سبحان اللہ، اس کے بعد بندہ
دل ہی نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے اوپر بات بھی کرے کہ یہ کس قسم کا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں میں خاصہ ہے, اس رجیم میں جتنے لوگ ہیں نا اس کے بینیفیشری, یہ ان کا خاصہ ہے کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں بالکل اس سے الٹ ایک خوبصورت لفاظی کے ساتھ نا اس کا پورے کا پورا ایک لیکچر بھی تیار رکھتے ہیں تاکہ اور زخموں پہ نمک چھڑکا جائے, مطلب تن بدن میں آگ لگ جائے بات کرتے ہوئے کہ یار شرم نہیں آتی ہے تم یہ بات کر رہے ہو. انسان سر پیٹ لیتا ہے اپنا کہ آپ کا عمل کیا ہے اور آپ بھاشن کیا دے رہے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے نا آپ کو بڑا کلیئر نظر آتا ہے. اب اس کی ایک صرف میں اگزامپل اور دے کے بات کو ختم کروں گی. اسد علی طور صاحب جو ہیں وہ ایک نوجوان صحافی ہیں اور یہ ہمیشہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کافی اینٹی اسٹیبلشمنٹ صحافت ان کی رہی ہے. عمران خان کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ان کو کچھ نامعلوم افراد باہر پٹائی لگا کے چلے گئے تھے ایک بلڈنگ میں اور اس کے بعد کافی زخمی ہوئے. تو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی انہوں نے جناب جا کے بڑا ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. خود پوری ٹاپ لیڈرشپ پہنچ گئی ان کے گھر پہ نا, مطلب پوری طرح ان کی ہمدردی بٹورنے. ان کی ہمدردی سے مطلب یہ ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیے ہم تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ہم صحافیوں کے حقوق کے بڑے علم بردار ہیں. اور یہ کہنے کے لیے کیا مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب اور جتنے وہ اس وقت پی ڈی ایم کے لوگ تھے, مولانا فضل الرحمان بھی, محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس وقت میرے خیال ہے ان کی طرف گئے تھے. تو خیر محمود خان اچکزئی تو آج بھی اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے, لیکن باقی سب کا تو آپ کو حال احوال معلوم ہی ہے. تو جا کے فوٹوز بنائیں اور سارا کچھ, اور بڑا اس بات کے اوپر جو ہے وہ واویلا کیا گیا اور بالکل ٹھیک کیا گیا. ظاہر ہے اس وقت بھی اسد طور کے ساتھ اگر کوئی یہ ساری سچویشن اگر کیا مطلب ظاہر ہوئی تھی تو یہ غلط ہوئی تھی اور اس کو کسی طرح بھی کسی بھی دور میں سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. بھلے اس میں کوئی ایجنسیاں انوالو تھیں, بھلے اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی شیلٹر ہو, کچھ بھی ہو, کیونکہ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کی کارروائی تھی, لیکن بہرحال حکومت وہ پی ٹی آئی کی تھی, عمران خان صاحب چیف ایگزیکٹو تھے اور ان کے دور میں اگر ایسا واقعہ ہوگا تو لوگ ان کے اوپر بھی تنقید کریں گے. تو اسد علی طور صاحب اس وقت بہت تنقید بھی کرتے تھے, عمران خان صاحب پر بھی کرتے تھے, قائد فائز عیسیٰ صاحب کے بہت حامی تھے یہ, اور یہ جو سارا واقعہ پیش آیا ہے یہ کسی نہ کسی حد تک اسی معاملے سے جو یہ رپورٹنگ کر رہے تھے اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. آج وہی اسد علی طور وہیں پہ اپنی پوزیشن پہ ہی کھڑے ہیں نا, وہ تو آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اگر آج ججز جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں تو وہ ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. تو اسد علی طور صاحب جو ہیں وہ پہلے جیل بھی جا چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے, آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ان کو ناجائز جیل میں بھی ڈالا گیا تھا, اور ابھی بھی ان کی سختیاں کم نہیں ہوئیں. کبھی ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اکاؤنٹس جو ہیں ان کے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ مسلسل ایک زیر عتاب قسم کے صحافی ہیں. اور ابھی آج کا ریسنٹ واقعہ یہ ہے کہ کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہ امریکہ جانا چاہ رہے تھے چند ایک دن کے لیے, اور ان کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا اور کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی, بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے, آپ نہیں جا سکتے, اور ان کو روک دیا گیا. اب یہ بنیادی انسانی آئینی حقوق کے خلاف ہے, کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ کسی بھی شہری کو یہ اختیار دیتا ہے, یہ اس کا حق دیتا ہے کہ وہ آزادانہ نقل و حرکت کر سکتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, اگر کوئی بہت سنگین مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے بیرون ملک سفر کرنے سے. لیکن یہاں پر بغیر کسی وجہ کے ان کو روک دیا گیا. وجہ سب کو پتہ ہے کہ وہ تمام آوازیں جو کہ اس وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں, بات کرتی ہیں, ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے عتاب کے نیچے رکھا جاتا ہے. کبھی کسی کے لیے کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے, کبھی کسی کو کسی اور مشکل کا سامنا. لیکن یہ ایک کنٹینیوس چیز ہے. ایسا لگتا ہے صحافت اس ملک میں جرم بنا دی گئی ہے. میں اور میرے جیسے کئی اور لوگ ہیں جو اس وقت چینلز پہ نوکری نہیں کر سکتے, جن کے لیے اور کئی طرح کی پرابلمز ہیں. تو یہاں پر تو اب یہ ایک چیز طے شدہ ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کے ساتھ ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے معاملات بہت اچھے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے ناقد ہیں تو پھر آپ کے لیے اس سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ گنجائش تو دور کی بات ہے, آپ کو سکون سے جینے بھی نہیں دیتے, اور آپ کے لیے ہر لمحہ ہر قدم پر مشکلات کھڑی کرنے کا پلان جو ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے. بہرحال جی یہ ایک قابل مذمت عمل ہے. اگین میں تو صحافی کمیونٹی سے بھی یہ سمجھوں گی کہ آج انہیں بھی یاد دلانا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں کہ اس وقت یہی اسد طور آپ کو بہت آئین اور اس کی صحافت کی معراج پہ نظر آتا تھا. تو آج ذرا جا کے اس سے ہمدردی کیجیے نا, اور جواب بھی دیجیے کہ کیوں اس کا نام جو ہے وہ آپ نے سٹاپ لسٹ میں ڈالا, کیوں ان کو ان کے حق سے محروم کیا گیا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.